अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। आज की दुनिया एक डिजिटली कनेक्टेड ग्लोबल विलेज है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान के साथ डिजिटल टूल्स की मदद से राब्ता कायम कर सकते हैं। जिस तरीके से दुनिया के अंदाज बदल गए वैसे वैसे हर शोबे के अपने तकाजे हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके अपने रूल्स हैं जिनको फॉलो अगर ना किया जाए तो हम एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। अमूमी तौर पर यह तासुर है कि एक ऐसा इंसान जिसको अंग्रेजी पर अबूर हासिल है या जो अच्छे मुहावरों का इस्तेमाल कर सकता है वही एक अच्छा स्पीकर है, मगर डिजिटल कंटेक्स्ट के अंदर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा स्पीकर वो होता है जिसको मालूम हो कि अपने रिसीवर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन लिंक कैसे डेवलप करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? जब तक आप डिजिटल गुफ्तगू के आदाब फॉलो नहीं करेंगे, इनको नेटिकेट्स भी कहा जाता है, यानी इंटरनेट के एटिकेट्स। अगर आपको नहीं मालूम कि इंटरनेट की ज़बान में कैपिटल वर्ड्स आप जो यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब शाउटिंग है, तो आपकी शख्सियत का बहुत ही मनफी पहलू जाएगा। इस तरीके से आपके प्रोफेशनल और ज़ाती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम एक मशीन से राब्ता कायम नहीं कर रहे। मशीन के पीछे बैठे इंसान के बारे में सोचिए। उसके अपने शेड्यूल्स हो सकते हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी एक वर्क रूटीन है। जब तक हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम और इन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम एक अच्छे स्पीकर डिजिटल कंटेक्स्ट में नहीं बन सकते। तो ये डिजिटल गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, हम अच्छे स्पीकर कैसे बने, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फरहान बेग साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया हमारा। और शहजाद शफी साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमें स्काइप पे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फरहान बेग साहब से। ये जो डिजिटल गुफ्तगू होती है, क्या ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुख्तलिफ है या वैसी ही होती है? जी देखिए, डिजिटल पे आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप एक इंसान के पर्सोना से बात कर रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जो उस इंसान का पर्सोना हमारे सामने है उसको वो इंसान कैसे प्रेजेंट करता है। तो अब कई लोग होते हैं वो आपको नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल काम नज़र आएंगे, कंफर्टेबल नज़र आएंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया पे उनका पर्सोना बड़ा एग्रेसिव नज़र आता है। तो ये हर शख्स अपनी फितरत के हिसाब से खुद डेवलप करता है कि मैं लोगों को कैसा नज़र आना चाहता हूँ। तो ये उसकी एक हकीकी जो उसकी ज़िंदगी होती है उसका आकाश नहीं होता। इसीलिए जब वो कम्युनिकेशन भी करते हैं तो हो सकता है किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे बहुत वीक हों, लेकिन वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता हो। तो हमारे जिस तरह पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग जो कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो डिजिटल मीडिया पे जब रिसर्च की गई कि वो लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, वो डिजिटल मीडिया के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन उसके मुकाबले में इंट्रोवर्ट्स जो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो जब डिजिटल मीडिया पे जाते हैं तो उनमें से काफ़ी लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। यानी कि डिजिटल मीडिया जो है वो अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत असिस्ट भी हमें कर सकता है, हमें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। शहजाद शफी साहब से पूछते हैं कि क्या डिजिटल कम्युनिकेशन रोज़मर्रा गुफ्तगू से अलग मुनफरिद होती है, और एक अच्छा स्पीकर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अच्छा बोलता है, क्या ज़रूरी है कि वो डिजिटली भी उस स्पेस में भी बहुत अच्छा स्पीकर हो? नहीं, मेरा ख्याल है, थैंक यू सो मच सारा फॉर इनवाइटिंग मी रिगार्डिंग डिजिटल एंड सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स। दो चीज़ें होती हैं कि हर इंसान की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा वर्क और परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ लोग जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा कि हर बंदे की अपनी जो पर्सनल कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो इसके हवाले से जो है डिफरेंट रखता है। बात सोशल मीडिया की और डिजिटल मीडिया के हवाले से तो डेफिनेटली एक पर्सनैलिटी है, उसका फीडबैक है, एक बैकग्राउंड है, उसके हवाले से तो वो लोग एक मतलब इनको समझने दे सकता है जो ऑन स्क्रीन बैठा है। लेकिन जब उसके बिहाइंड द सीन कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहा होता है, उसका ब्रेन अपनी जगह पे होता है, जो सामने बैठा होता है उस बंदे का ब्रेन अपनी जगह होता है। तो इस हवाले से मैं यही समझता हूँ कि हर बंदा अपने अपने सेक्शंस के अंदर अलग अलग क्वालिटीज रखता है। सोशल मीडिया के अंदर या डिजिटल मीडिया के अंदर यूँ समझिए कि दोनों किस्म की क्वालिटीज अगर एक जगह कंबाइन हो जाती हैं तो वो चीज़ें प्लस नहीं होती बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं एफिशिएंट तरीके के हवाले से। वो आपका अंदाज़े बयां है, आपका नॉलेज है, फिर आपकी अपनी स्क्रीन अपीयरेंसेस है,
یہ تینوں چاروں چیزیں بہت اچھا امپیکٹ کرتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ اپنا نیریشن بلڈنگ کے اندر یا اپنی پروپیگیشن کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا شہباز ہیلپ فل شفیع ثابت صاحب نے ہوتی بڑا ہے۔ اچھا نقطہ اٹھایا کہ آپ کی جو روزمرہ زندگی کی کمیونیکیشن سکل ہے اسی کو آپ بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈیجیٹل سپیس کے اندر بھی۔ میں فرحان برگ صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ ایسے کون سے ٹولز ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر جو ہماری کمیونیکیشن کو بڑا اچھا کر سکتے ہیں، کوئی غلط فہمی یا ابہام پیدا کیے بغیر؟ جیسے کہ ہم عام زندگی میں تو ایموشنس اور ایکسپریشنس جو ہیں اپنی باڈی لینگویج، اپنے فیشل ایکسپریشن کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، مگر ڈیجیٹل سپیس کے اندر ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکیں اور کوئی ابہام غلط فہمی بھی پیدا نہ ہو؟ جی دیکھیے، یہ جو سوال ہے یہ ایک انتہائی مشکل سوال ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ریسرچز کی گئیں تو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے سے ٹیکسٹ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، اس سے جو وہ ایموشنز اگلے کو کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف 30% وہ آگے کنوے کر سکتے ہیں، 70% اس میں غلطی کے چانسز موجود رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگلا شخص اس کو پرسیو کرتا ہے کہ یار یہ شاید مجھ سے غصے میں بات کر رہے ہیں یا میرا طنز اڑا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ خود کو دوسرے کے پرسپیکٹیو میں رکھ کے سوچنا پڑے گا اور اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اگلے کی اگر مجھے بات پسند نہیں آ رہی تو وہ کس سوچ کے تحت مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے ایک دفعہ اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ جو چیز پڑھ رہا ہوں یہ اس طریقے سے نہیں۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں اسپیشلی آپ نے ہمیشہ ایک ڈاؤٹ میں رہنا ہے کہ اگلے کی انٹینشن کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری یہ جو وربل کمیونیکیشن ہے یا فیس ٹو فیس جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم بالکل اس سے آواز کی ٹون سے، تاثر سے ہمیں بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا شخص کس طریقے سے ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا لینڈسکیپ میں اس چیز کا تعین کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اس میں ہمارا پرسپیکٹیو بھی چینج ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسیور کو غلط نہ سمجھ لیں۔ شہزاد شفیع صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کہا یہ جاتا ہے بولنے سے پہلے سوچ لو، مگر جب ہم کوئی میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں اس سے پہلے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ، ہم جو ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جسے تیسری دنیا کا ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایز اے کلسٹر بم یوز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بدقسمتی سے ہم جو پولیٹیکل گیم سکورنگ ہوتی ہے اور جو فائٹس ہوتے ہیں، ہم اس میں اپنے ایتھکس بھول جاتے ہیں۔ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ضابطۂ اخلاق ہم لوگوں نے اپنے لیے معیارات طے نہیں کیے ہوئے۔ یہاں پہ جو ہم لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہم خاص طور پہ پالیٹکس کے اندر یوز کرتے ہیں، اس کو ایک اندھا دھند فائرنگ کی طرح ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کچھ جو ایک پیرامیٹرز ہیں ایتھیکلی، اگر وہ مینٹین ہو جاتے تو وہ اچھا تھا۔ یہاں پہ لیکن انفارچونیٹلی یہی ہے کہ آپ لوگ پاپولسٹ اپروچ کو ہم لوگ جو ہے نا زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اگریسولی ٹرولنگ، ابیوسو بیہیویئر ہمارے پاس بہت زیادہ میٹیریل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسی چیز کو پروڈکٹیولی ہم لے کے جائیں، ایک ایتھیکلی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہمارے پاس آرگومنٹس ہوں، آرگومنٹس کی بیس کے اوپر ہی ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائیں، ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی کریں، یا الزامات ہمارے پر لگے ہیں تو ہم ان کی کلیریفیکیشنز بھی دیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اس میں بالکل میں یہی کہوں گا کہ جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا نے لوگوں کو بہت قریب کر دیا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت کلوز ہو گیا ہے، لیکن انفارمیشن کی جگہ جو زیادہ ایکسیس ہوئی ہے وہ ڈس انفارمیشن کی ہوئی ہے، واٹ ایور کسی بھی اسپیکٹ سے ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بحیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاشرے میں ایک افراد کو یا ہمارے سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ایکسیس ہے، خاص طور پہ ایکس کے اوپر، ان لوگوں کو یہ اب ان چیزوں کی ریئلائزیشن کرنی ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں نیکسٹ فیز کے اوپر جو اپنے بیہیویئرز ہیں بحیثیت قوم، ان کو میچورٹی کیسے لانی ہے، ہم لوگوں نے ڈیبیٹس کیسے کرنی ہے، ڈسکشنز کیسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس بالکل زیرو نالج کرنا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہمارا میچور رسپانس جو ہے وہ ہماری کلیکٹیو تھنکنگ جب تک چینج نہیں ہوگی کہ ڈیجیٹل سپیس میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تب تک ہم بہتری نہیں لا سکتے۔ فرحان برگ صاحب، جیسے ہم شہزاد شفیع نے بھی بات کی کہ ہم لوگ جب ڈیجیٹل سپیس میں ہوتے ہیں تو ہم انسلٹس اور پروفینٹی پہ اتر آتے ہیں۔ اب عام زندگی میں وہ شخص بدتمیز نہیں ہوتا، مگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یا کسی بھی ایسی الیکٹرانک کمیونیکیشن، ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر وہ اپنی گمنامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدتمیزی، انسلٹس یا دھمکانے پہ اتر آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کے لیگل کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان میں یہ سائبر کرائم لا آیا تھا 2016 میں، تو وہ اس وقت لانے کی ضرورت بھی یہی پڑی تھی کہ اس میں اس دور سے پہلے یہ چیزیں کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو چکی تھی،
اور وہ سائبر کرائم لا کے اوپر اس دور میں تنقید بھی ہوتی رہی کہ جی اس کے کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ سائبر کرائم لا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ پاکستان میں آج کے دور میں جو فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہے وہ مطلب ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات میں اگر کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت فیک نیوز ہے، کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف مختلف قسم کے ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں جو کہ مکمل بے بنیاد ہیں۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ندیم افضل چند صاحب ہیں ہمارے سیاستدان، انہوں نے کنوں کی پیٹیوں کی ایک ویڈیو لگائی اور پھر ایک سیاسی جماعت یہ کہنے لگ پڑی کہ جی لاہور میں فلاں سیاستدان کے گھر سے جی یہ نوٹوں کے بڑی بڑی پیٹیاں برآمد ہو رہی ہیں، تو وہ کنوں کی پیٹیوں کو نوٹوں کی پیٹیوں میں تبدیل کر دیا گیا کیونکہ وہ ویڈیو میں نظر نہیں تھا آ رہا کہ ان پیٹیوں میں کیا پڑا ہوا ہے۔ تو اب جتنے لوگ وہ ویڈیوز دیکھیں گے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یار ہم نے اس اسپیسیفک سیاسی جماعت کے خلاف ووٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کرپشن کرتے ہیں یا ان کے پاس یہ نوٹوں کی پیٹیاں موجود ہیں، یعنی حالانکہ کہ وہ ایگزسٹ ویریفائی نہیں کیے بغیر اگر ہم انفارمیشن شیئر کریں گے اس سے بہت پینک اور کنفیوژن کریٹ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ شہزاد شفیع صاحب کے سامنے میں یہی والا نقطہ رکھوں گی کہ ہم لوگ میسیجز پڑھے بغیر، ہم انفارمیشن کو ویریفائی کیے بغیر ہم وہ میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو عزیزوں کو بھیج دیتے ہیں، اسی طرح پوری کمیونٹی وہ میسیج سرکولیٹ ہو جاتا ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کبھی تو ہم ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کس طریقے سے ہم یہ رویے چینج کر سکتے ہیں؟ سارا اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ کہ ہم لوگوں کا، میں ابھی وہی بات بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میں یہی بات بھی کہنے لگا تھا کہ مجھے ایک واٹس ایپ میسج ریسیو ہوتا ہے، وہ تصویر ہوتی ہے کہیں انڈیا کے راجستھان کی، وہ کسی ملک کے ایتھوپیا کی، اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں تھر پارکر میں فلاں ہو گیا، تھر پارکر میں اس جگہ پہ ہو گیا ہے، غلط جگہ کی تصویر غلط جگہ انپٹ کر کے اور بغیر کسی تصدیق کے دھڑا دھڑ جو ہے نا ہمارے جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یا بڑے انفلوئنسرز ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، وہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ اس کے لیے کم از کم جو ہے نا کوئی تحقیق کا سلسلہ ہونا چاہیے، یا کم از کم لوگوں میں اتنی ایتھیکل کریج ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی سے ان کے پاس جو ہے نا یہ ڈس انفارمیشن پھیلی ہے تو اس کے اوپر وہ اپالوجیز کر سکے۔ اور دوسری ایک بات ہم یہاں پہ ہوتی ہے سائبر کرائم لاز کی۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، سائبر کرائم لاز بہت ضروری ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت جو سائبر کرائم لاز کی آپ سمجھ لیں کہ کلیریفیکیشن کی گیا مختلف ادوار میں، مختلف حکومتی ادوار میں، تو انہوں نے صرف اور صرف سائبر کرائم لا کو اپنی حکومتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا ہے۔ ان ایکچوئل کم از کم ان کو ساری سیاسی جماعتوں کو، پارلیمانی جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے ایک سائبر لا کے حوالے سے پوری کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنا چاہیے جس کے اوپر ساری جماعتیں اگری ہوں، نہ کہ یہ میسج جائے کہ میری حکومت آئی ہے تو یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی بیٹھی اپوزیشن میں اس کو کراس کرنے کے لیے سائبر کرائم لا کا یوز کروں۔ تو اس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے یہاں پہ ہمارے ایکٹس کے اوپر، انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایتھیکل کریج ہونا چاہیے۔ اگر غلطی سے بھی آپ سے انفارمیشن فیک نیوز شیئر ہو گئی ہے تو آپ بعد میں معذرت کر لیں اور کریکٹ کر دیں اپنی غلطی کو۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں فرحان ویک صاحب سے پوچھوں گی کہ فیڈ بیک جو ہے وہ کمیونیکیشن کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ہم جب ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں کسی کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ تم نے یہ غلط معلومات شیئر کی، یا تم نے یہ جو میسج کیا یہ بہت لمبا میسج ہے، اتنا لمبا وائس نوٹ یا اس ٹائم کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس فیڈ بیک سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اوفینس لے لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب آپ ٹیکسٹ کے اوپر یا کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا انسان آپ کی فیلنگ کو نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پر آبزرو کیا ہے کہ پاکستان کے کافی بڑے بڑے نامور صحافی بھی ہیں جو کہ اسی طرح فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں جس طریقے سے عام یوزرز پھیلاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ لوگ جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بڑے ہیں یا وہ لوگ جو کہ صحافت کے شعبے سے ہیں یا سیاستدان ہیں، کم از کم ان کو اس جو بھی انفارمیشن نظر آتی ہے اس کو کراس چیک لازمی کرنا چاہیے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑے بڑے نام شیئر کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیجیٹل میڈیا پر اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے یوزرز ہوتے ہیں یا یہ جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ان جرنلسٹ کو کوٹ کر کے وہ چیز پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ بعض اوقات میرے سامنے کچھ ایسے کیسز بھی آئے کہ ہمارے کچھ وہ دوست جو کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، وہ صحافیوں کی خبریں دیکھ کر کہ یہ جی کسی صحافی نے شیئر کیا اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن وہ اکاؤنٹ اس صحافی کا نہیں ہوتا، وہ اس کا پیروڈی اکاؤنٹ ہوتا ہے یا اس سے یعنی ویریفیکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور فیڈ بیک جو ہے وہ بھی کمیونیکیشن کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ شہزاد شفیع صاحب سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے آن لائن کمیونیکیشن کے اندر کہ اگلا ہمارا جو ریسیور ہے وہ ہر وقت آن لائن ہوگا،
ہر وقت ہمیں دستیاب ہوگا. ہم جس وقت اس کو میسج کریں یا کال کریں اسی وقت وہ ہمیں رسپونڈ کر دے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک مشین سے رابطہ نہیں کر رہے, مشین کے پیچھے ایک انسان ہے جس کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے, ورنہ ہم میسیجز کی بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں یا ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ غلط فہمیاں کیوں ہیں ہمارے اندر؟ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جو قوم کی جو سائیکولوجیکل سے ایک بات ہوگا کہ وہ پرتشدد مائنڈ سیٹ کی طرف ہے. چاہے وہ ہم مذہبی حوالے سے بات کر رہے ہوں, چاہے ہم سیاسی حوالے سے بات کر رہے ہوں, چاہے ہم سماجی حوالے سے بات کر رہے ہوں, ہمارے مائنڈ ایک بالکل پرتشدد قسم کے کر دیا کہ ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے یہی ایک چیز سامنے آتی ہے جب بڑے بڑے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے انفلوئنسرز ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں, جس قسم کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے تو نیچے والا جو فالوورز ہے یا لے مین ہے وہ اسی بیہیویئر کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو کم از کم اس چیز کے لیے جتنے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں, جتنے بڑے اکاؤنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے مختلف بڑے شہروں کے اندر کہ جہاں پہ یہ جتنے بڑے اکاؤنٹس رکھنے والے بڑے انفلوئنسرز ہیں یا ان کو کم از کم ایک جگہ بٹھا کے کوئی ورک شاپس کروائی جائیں, ان کو ٹریننگ دی جائے کہ بھائی واٹ ایور آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کا کوئی سوچ ہے, کوئی نظریہ ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ کا حق ہے. آپ دوسرے کی مخالفت کریں, آپ کا حق ہے, لیکن یہ کوڈ آف کنڈکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اس ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر ہمیں لوگوں کے جو ہے نا وہ رویوں کے ساتھ تیار ہونا چاہیے تاکہ بحیثیت قوم جو ہم لوگوں کی ایک ظاہر پچھلے کوئی 2 سے 3 دہائیوں کے اندر ایک جو پرتشدد ذہن بنے ہیں ہم ان کو ریورٹ کر سکیں اور اس پلیٹ فارم کو, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پولیٹیکلی, ایتھیکلی اور کلچرلی میں کہوں گا کہ ہماری ثقافتیں ہیں, ہمارے مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہم اس کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. شیراز شفیع صاحب نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بڑی اہمیت ہے, اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو فرحان ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہم لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہماری عوام کو نہیں پتا کہ پرائیویسی جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کمیونیکیشن کا. ہم لمبے لمبے وائس نوٹ سینڈ کر دیتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ جو ہمارا ریسیور ہے وہ کس کنٹیکسٹ میں ہے, کیا وہ سن پائے گا, اس کی اپنی کیا روٹین یا لائف چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہر میڈیم کا ایک اپنا ایک جو چینل ہے اس کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. ای میل کے اوپر لمبے میسیج لکھنے ہوتے ہیں, ہم وہی والے لمبے ای میل جتنے میسیج ہیں وہی ہم واٹس ایپ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. جی, یہ جو ہمارا اب نیا دور آ رہا ہے, جس طریقے سے آپ نے کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دور میں ٹیسٹ میچز ہوتے تھے, پھر وہ 50 اوورز کا آیا, اب T20 آ گیا. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہمیں یہ پہلو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو اٹینشن سپین ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہی جو ایک دور میں لمبے لمبے میسیج تھے, میرے اب ہمارے لوگوں کو اس چیز کے اوپر اسپیشلی پریکٹس کرنی چاہیے. وہ انگریزی میں جس کو پریسی کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو میسیج ہے اس کو مختصر ترین الفاظ میں اگلے شخص کو بھیجیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. کیونکہ آج سے 10 سال پہلے کہ اگر میں ایتھکس چیک کروں تو وہ لوگ میسیج کرتے تھے جی سلام, پھر وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو, جی میں ٹھیک ہوں, اچھا جی میرا یہ مسئلہ ہے. لیکن آج کا جو دور آ چکا ہے اس میں آپ کو سلام کے ساتھ اپنا پورا جو پیغام ہے وہ ایک ہی میسیج میں بھیجنا چاہیے. اور یہ ہمارے جو عام لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کو کسی سیاستدان یا کسی بھی بڑی شخصیت سے کوئی کام ہو اور آپ لوگ اکثر ان کو اپروچ بھی کریں نمبر سے, تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو صرف سلام لکھ کر میسیج چھوڑ دیں, اگر آپ ان کو 3-4 لفظ کا پورا 3-4 فکروں کا پورا ایک میسیج بھیج دیں تو آپ ڈیجیٹل میڈیا چینلز پہ بھی اگر انہیں میسیج بھیجیں گے تو وہ رسپونڈ کریں گے. اور ہم نے دیکھا ایسا ہوتا رہا. یعنی کہ آپ نے بتایا کہ پریسائز اور کنسائز جتنا ہمارا میسیج ہوگا, ہمارے کمیونیکیشن لنک ہمارے ریسیور کے ساتھ اتنا ہی اسٹرانگ کلٹیویٹ ہوگا. شیراز شفیع صاحب سے بات پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ لینگویج کس طریقے کی یوز کریں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی اور آپ کا اتنا عبور نہیں ہے, پھر بھی ہم اس کو غلط گرامر اور غلط سپیلنگز کے ساتھ اپنے میسیج دے رہے ہوتے ہیں جس کا بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا میننگ ہمارے ریسیور کو جا سکتا ہے. تو کس قسم کی لینگویج ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لینگویج کے حوالے سے بات کروں کہ میں کہتا ہوں کہ لینگویج وہ ہو جو لوگوں کو اپنی آسانی کے لیے بھی استعمال کر سکے. فار ایگزامپل کہ جو زبان میں سمجھ سکتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے طبقے کے لوگ اس زبان کو سمجھنے والے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں ٹھیک ہے انگلش میں بھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہوں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے, میں اردو میں بھی کر لیتا ہوں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے, میں پنجابی میں بھی کر لیتا ہوں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے, میں سریکی میں بھی کرتا ہوں, میری مدر لینگویج ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے فار ایگزامپل کہ اپنے جو سریکی ریجن ہے اس کے ایشوز کو میں نے ڈسکس کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ انگیج ہونا ہے, تو میں سریکی میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. نیشنل لیول کے اوپر مجھے بات کرنی ہے تو میں اردو کے اوپر بھی اردو میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. وہ زبان استعمال کی جائے, وہ سلیس لینگویج استعمال کی جائے
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مخاطب کون ہے, آپ کا آڈینس کون ہے. آڈینس کے حساب سے آپ کو بیٹھ کی چیزیں بہتر کرنی چاہیے. باقی رہی گرامیٹیکل چیزیں, دوسری چیزیں, ڈیفینیٹلی انسان کو وہ چیزیں اپروو کرنی چاہیے, وہ ڈزنٹ میٹر. آپ اردو میں ٹویٹ کر دیں, انگلش میں آپ کو تھوڑی سی امپروومنٹس کی چیزوں کی یعنی ضرورت ہے, شہباز شفیع وہ صاحب کوئی نے یہ میٹر نہیں کرتی اتنی بات بڑی بڑی چیز. زبردست اٹھائی کہ ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے, اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا میسج جو ہے وہ آیا سمجھ بھی سکتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. فرحان ویک صاحب, ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بھی جانا ہو تو ہم پہلے اجازت لے لیتے ہیں, مگر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کرتے ہوئے ہم لوگوں کے یہاں پرائیویسی کے علاوہ کنسنٹ جو ہے وہ بھی بالکل بھی وہ ایلیمنٹ نہیں ہے. ہم کسی کی مرضی کے بغیر اس کو گرافک کانٹینٹ بھی سینڈ کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی وارننگ, کسی وارننگ کے بغیر. اس کے علاوہ ہم ایسے فارورڈ میسیجز, ایسے مذاق, میمز وغیرہ ہم سینڈ کرتے ہیں, چاہے دوسرا آپ کا جو ریسیور ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہو یا نہ دیکھنا چاہ رہا ہو. اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے میں پایا تو جاتا ہے, لیکن جہاں پر یہ ایک رویہ موجود ہے وہاں پر ایک ہمارے اوپر بھی آتا ہے پہلو, کیونکہ ہم تو اپنا بیہیویئر زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں نا, کہ ہم ایسے کام نہ کریں. اور اس کے لیے ہمیں خود کو بھی, اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں, خود کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنی جو سیٹنگز ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسے فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہوتے ہیں جن سے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسے ٹویٹر کے اوپر ہے تو جن لوگوں کو آپ فالو نہیں کر رہے اس کو آپ سیٹنگز میں جا کر ڈال سکتے ہیں کہ جی جس شخص کو میں فالو نہیں کر رہا اس کے مجھے پیغامات یا نوٹیفیکیشنز موصول نہ ہوں. اسی طرح اگر آپ واٹس ایپ پہ بھی جائیں تو وہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ کو ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں آپ ان کو پہلے سے ہی بند کر سکتے ہیں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اگر کوئی ان نون میسج آپ کو ویڈیو بھیجتا ہے یا کوئی پکچر بھیجتا ہے تو آپ اس کو بھی کینسل کر سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو بھی ان فیچرز کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. ڈیجیٹل لٹریسی, دیٹس اگین کہ آپ کو ان تمام ایپس کا یوز بھی پتہ ہونا چاہیے. شہزاد شفیع صاحب, ایسے کیا انیشیٹوز ہمارے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی مثال دینا چاہیں آپ, یا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اور آپ اپنی گفتگو کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی سارا, میں اس بارے میں ڈے ون سے کنسرن ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو گروپ ہے یا جو انفلوئنسرز ہیں یا جو ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں, وہ خدا را جو ہے نا اپنی دو تین چیزیں جو ہے نا ڈس انفارمیشن سے بچیں. ایک ہوتی ہے انٹینشنل ڈس انفارمیشن, جو انٹینشنل ڈس انفارمیشن پھیلایا جاتی ہے, پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, آپ سب سے بڑا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ ڈیوائڈ کرنے کا. ڈیوائڈ پولیٹیکلی نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ ایتھنیکلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ ریسزم پروموٹ کرتے ہیں, مختلف ریجنز میں مختلف کلچرز کے, مختلف قومیتوں کے, مختلف صوبوں کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کے اوپر بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ضرور ہونا چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ ظاہر ہے اس کا آپ کا لیگلی تو نہیں ہوگا, کوئی پارلیمنٹ کے اندر تو وہ اس کی آپ ڈیبیٹ کر کے کوئی لیجسلیشن نہیں کریں گے, لیکن ایک فارمل ہو جو ایک قوم کا پورا بیہیویئر سٹرکچر بن جائے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بڑے انفلوئنسرز ہیں, جتنے بڑے صحافی ہیں, ان کو کم از کم اس قسم کی کوئی ورکشاپس کسی پلیٹ فارم کے تھرو انگیج کرنی چاہیے اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک اناؤنسڈ یا اناؤنسڈ کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ڈس انفارمیشن یعنی کی طرف تمام نہیں سٹیک جائیں گے. ہولڈرز کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی اپنی سجیشنز دینی ہوگی. شہزاد شفیع صاحب نے ایک بڑا زبردست نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ کس طرح سے واٹس ایپ گروپس وغیرہ اور جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ٹولز ہیں وہ کسی ایک طبقے یا گروپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کس طریقے سے پھیلے ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے, ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, ہیٹ سپیچ تو ہمارے ایک معاشرے کا پہلو ہے, ایک افسوسناک پہلو ہے, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اب چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. اس کو روکنے کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ تو ہمارے انفلوئنسرز پر پڑتی ہے, جن لوگوں کے بڑے اکاؤنٹس ہیں یا جو بڑے جرنلسٹ ہیں یا جو بڑے پولیٹیشنز ہیں. اگر عوام ان کو ان کے نارمل انداز میں جب وہ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کی بات چیت کر دیتے ہیں جو کہ بڑی سخت سمجھی جاتی ہے, تو اس کو دیکھ کر ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے امیون ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر اس نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں, پھر میں تو اس سے 10 گنا آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہوں. تو یہ جو چینج ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کے وہ لوگ جو کہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, جن کے پاس ایک اپنی فین فالوئنگ ہے, اگر وہ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ ہمیں سوسائٹی لیول پر یہ شفٹ نظر آئے گی.
اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو سی ہے میں کر رہا ہوں میں غلط ہوں. کیونکہ میں نے بھی دیکھا کہ میں نے جب سوشل میڈیا کے سفر کا آغاز کیا تو ابتدا میں ہمارا رویہ انتہائی اگریسو تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندہ پھر سیکھتا ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں یہ درست نہیں, ہمیں لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا, ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, کیونکہ اپنا ہم پیغام نے پہنچانا یہ ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سیکھا کہ مشین کے پیچھے انسان موجود ہیں جن سے ہم روزمرہ بھی گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان ٹولز کی مدد سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے گفتگو کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اوپر, ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک پروقار اور پرمعنی گفتگو ایک بہت بڑا فن ہے. کمیونیکیشن کا پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہنسانا چاہیں تو وہ ہنس دیتا ہے, کسی کو غصہ دلانا چاہیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. آپ اس کو ہیٹ سپیچ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, آپ کسی گروپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اس کی یہ پاور ہے, مگر ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنا ہے. یہ دنیا میں بڑی ہائی ڈیمانڈ سافٹ سکل ہے. اگر آپ کو ڈیجیٹل گفتگو کے آداب پتہ چل گئے اور آپ کو آج معلوم پڑ گیا کہ آپ کس طریقے سے اپنی کمیونیکیشن لنک اپنے ریسیور کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو آپ دنیا میں, اس جدید دنیا میں جو کہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے, بہت آگے جا سکتے ہیں. آپ کے پروفیشنل اور ذاتی تعلقات بڑی حد تک امپروو ہو سکتے ہیں. آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے انسانوں کی پرائیویسی اور کنسنٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ بہت اچھے اور بہت زبردست قسم کے اسپیکر بن سکتے ہیں, جو اتنا پاورفل ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات پر قائل کر لے. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.